बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल सतह के ऊपर एक नई जंग या तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान का हमला वापस जो इसराइल पर किया वो भी इस कदर बड़ा था कि तेल अवीव से टूट फूट का शिकार बनी बिल्डिंग्स बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। एक बात तो तय पा गई कि जो गजा का हाल हमें नजर आता था पिछले 2 सालों के अंदर, अब वो इसराइल में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने, क्योंकि ये जंग शुरू नहीं की, ये वो बच्चे वाली सिचुएशन है कि अगर आपका बच्चा बाहर जाए और किसी को थप्पड़ मार दे कि देखिए जी पहले मैंने इसलिए मारा क्योंकि शायद ये बच्चा मुझे थप्पड़ मार देता, क्या आप उसको शाबाशी देंगे या नहीं देंगे? अब यूएस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो इसराइल के साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। यहां डोनाल्ड ट्रंप, वो सदर जो कि पूरी दुनिया के अंदर जंगें खत्म करना चाहते हैं, जो कि इस टाइम पर नोबेल पीस प्राइज को आय कर रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? इस हवाले से आज यूएन में बड़ी इंपॉर्टेंट तकारीर हुई हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उन्होंने तकरीर करते हुए ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइल का जो जारहाना रवैया है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो अटैक किया है वो एक संगीन वॉर क्राइम है। Israel attacks on nuclear facilities are grave war crimes. Iran, a founding member of the United Nations system, rightfully expects each and every one of you to stand for justice, rule of law, and basic tenets of humanity and ethics. Israel's aggression on Iran cannot and must not be justified by any legal or moral standards. Any justification for this unjust and criminal war would be tantamount to complicity. Iran is defending itself against the barbaric aggression. We are entitled, tasked, and determined to defend our territorial integrity, national sovereignty, and security with all force. This is our inherent right. अब पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पर एक्टिवेट हो चुकी हैं कि किसी तरीके से इस मामले को, इस कैटास्ट्रोफी को रोका जा सके या टाला जा सके। एक तरफ ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होनी है तो दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची जो कि बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, उनकी मुलाकातें भी बड़ी अहम होनी है। स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर आज 11:52 के ऊपर उनकी मुलाकातें होंगी यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ वज़राए खारजा से, जिनके अंदर इस ईरान इसराइल तनाज़े के हवाले से मुलाकात होगी उनकी फ्रांस के और नॉट जस्ट फ्रांस, बरतानिया के और साथ ही यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के जो सरबरा है उन तमाम से मुलाकात होगी। इस मुलाकातों के अंदर क्या होने जा रहा है? क्या किसी तरीके से ये यूरोपीय यूनियन यूएस का माइंड या इसराइल का माइंड तब्दील कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? यूएस में भी एक यूएस की स्पोक्स पर्सन ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो यूएन में स्टेटमेंट दिया उसके अंदर कैटेगोरिकली ईरान के साथ खड़े होने का और इसराइल की जारहियत को कंप्लीटली रद्द कर दिया है। सुने। Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. We unequivocally denounce the blatant attacks and military strikes carried out by Israel, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond. व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह कहा है कि 2 हफ्ते में सदर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इसराइल के साथ जंग में कूदना है या नहीं कूदना। सुने जरा। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." ना सिर्फ ये, खित्ते के मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस लीडर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं। इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से ईरान की फेवर में स्टेटमेंट आ गई। आपको मालूम है कि इससे पहले इस तरह का इतने ज्यादा फेवर के अंदर एक दूसरे की स्टेटमेंट देना जरा एक अजीब सी या अनप्रेडिक्टेबल सी बात लगती थी। लेकिन अब इस टाइम पर ईरान के साथ पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हुई नजर आ रही है। यहां से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और उस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंदर एक और अहम पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात के हवाले से पॉइंट आउट किए। जरा सुने। यहूद हनूद ये एक फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमले कर चुका है, शाम पर हमले कर चुका है। पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। ये कोई ख्वाबो ख्यालों की बात नहीं है। मेयर मसरी, एक्स डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान की कैंपेन के बाद हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ निशाना करेंगे। इससे पहले नेतन्याहू भी यही बात कर चुका है और आपने यूक्रेन का हाल तो देख ही लिया है। तो बाय
آل مینس پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایران کے معاملے کے اندر بھی ہمارا کیا رول ہوگا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں انڈیا پاکستان کے ٹورڈز امریکہ، چائنا، یو این اینڈ صدر بھی رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دا پروگرام ونس اگین۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے مسعود صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی۔ مسعود صاحب ایک تو یو گاٹ اے واسٹ ایکسپیرینس، چائنا اور پاکستان کے تعلقات سب کو پتہ ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک بار پھر ایٹ آل ٹائم ہائی جا رہے ہیں، اور پاکستان نے بڑے خوبصورتی سے چائنا اور یو ایس کو بیلنس کیا ہے، which is very very kind of ہماری فورن پالیسی کی سکسیس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اس ملاقات کے اندر لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ انڈیا کا قیاس آرائیاں کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ایران اور اسرائیل کے معاملے میں کے تناظر میں اس میں کیا بات ہوئی ہوگی، کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہوگا یو ایس، ہم سے بات کر کے اس بارے میں مسعود صاحب؟ جی سردار مسعود خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اس کے دو تناظر ہیں، ایک جنوبی ایشیا کا ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی حال ہی میں جو جنگ ہوئی اس میں امریکہ نے سہولت کاری کی، اور دوسرے یہ ہے کہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری دنیا اس وقت اس کی توجہ واشنگٹن کے اوپر اور پورے خطے کے اوپر ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی ملاقات تھی، اور ظاہر ہے ہندوستان کا اس پہ سر پٹانا ایک متوقع امر ہے۔ اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں پاکستان کو عزت ملی، اور پاکستان کو یہ موقع ملا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریکیلیبریٹ کرے اور ایک اونچی سطح پہ لے جائے۔ اس کے لیے بڑے برسوں سے کوشش ہو رہی تھی، اب یہ ممکن نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کا کئی دہائیوں پہ محیط تجربہ ہے، اس نے ہمیشہ چین اور امریکہ کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ لیکن 2021 کے بعد جب سے امریکی فوجوں کا یہاں سے افغانستان سے انخلا ہوا تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اس مرتبہ جو آثار بڑے خوشگوار ہوئے، اور پھر یہ موقع آیا ہے، اور اس کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی آپٹکس بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی سبسٹنس بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ چھڑ گئی ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ امریکہ خود اس میں شریک نہ ہو جائے، تو ایک قسم کی آف ریمپ ملی ہے، اور اس میں پاکستان نے میرا خیال ہے جو مشورہ دیا ہے وہ مصالحت کا دیا ہے، جنگ ختم کرنے کا دیا ہے، لیکن اگلے 2-3 دن بہت ہی اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک سفارتی سلسلہ شروع ہوا ہے یورپین یونین کے حوالے سے، یا 3 ممالک جو ہیں جن کو E3 کہتے ہیں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان کی جو کوششیں ہیں ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کیا پتہ یہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اور جنگ ایک دم وسیع پیمانے پہ بھڑک اٹھے، تو یہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی آپ کنٹینیو کیجیے گا، لیکن آر وی لوکنگ ایٹ ورلڈ وار 3 رائٹ ناؤ؟ دیکھیے جی، ایک طریقے سے جوہری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بہت خطرناک جنگ ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نے، اسرائیل نے ایک ڈکلیئرڈ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ یعنی ایران کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایران کے بارے میں یہ قیاس ہے، شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ اس نے جوہری استعداد حاصل کی ہے یا کرنے والا ہے یا اس کے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کسی کوئی شہادت نہیں ملی۔ خود امریکہ نے بھی جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ نہیں کہا کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیے۔ تو جوہری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر ایران کی بھی استعداد زیادہ ہے تو، اور اسرائیل نے چن کے جو جوہری تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، اور اب مزید جو منصوبے بنا رہے ہیں کہ فردوں میں جو ان کا جوہری مرکز ہے یورینیم انریچمنٹ کا، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ وہ زیر زمین ہے اور اس میں وہ امریکہ کے بنکر باسٹرز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے جو تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہے، اگر اسے روکا نہ گیا۔
آپ چلے جائیے سن 1939 میں اور دیکھیے کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے جو معاملات تھے، اختلافات تھے، یا جو جنگ چھڑی، کس نے کس کو کیا کہا اور کس طریقے سے جو ہے یکے بعد دیگرے ملک جو ہے وہ جنگ کے میدان میں کود پڑے اور ایک عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا. کچھ آثار ویسے ہی ہیں. اگر سفارتکاری کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس ویکینڈ پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے کا یہ جو وقفہ صدر ٹرمپ نے دیا ہے یہ 2 ہفتے تک برقرار نہ رہے. اس سے پہلے بھی کوئی اس قسم کے، کیونکہ تمام امریکہ کے جو فوجی اثاثے ہیں، حساس فوجی اثاثے، ان پہ بحری بیڑے، سارے کے سارے اسرائیل اور ایران کے ارد گرد جتنے خطے ہیں ان میں متعین ہو چکے ہیں. بس اب ویری امپورٹنٹ پوائنٹس، اس لیے کیونکہ اگر امریکہ نے 2 ہفتے دیے ہیں تو 2 ہفتوں کے اوپر کمپلیٹلی ریلائی کرنا بھی امپاسبلٹیز میں سے ہو جائے گا. جل صاحب، اس لیے کیونکہ ڈیفنس کی سائڈ پر سب یہ انڈین میڈیا ٹو بی پریسائز قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جی ہم سے مانگے ہوں گے بیسز. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. میں میپ پہ دیکھ رہی تھی، ان کے پاس آلریڈی اتنے بیسز ہیں، ان کو پاکستان کے بیسز کی ضرورت نہیں ہے. اور پلس پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر دی ہے. اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، ہمارے پاسپورٹس کے اندر اسرائیل کو نہ ریکگنائز کرنے کے ویری کلیئر لائن لکھی ہوئی ہے. سو کنسیڈرنگ دیٹ، کسی طریقے سے ڈیفنس سائڈ پہ کوآپریشن ایران اسرائیل کے میٹر میں پاکستان سے کی پاسبلٹی بھی ہے، اور پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس ایسکلیشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جہاں ہمیں ڈی ایسکلیشن تو نظر نہیں آ رہی ہے. ایسکلیشن لیڈر کے اندر ایک کے بعد ایک ملک اوپر جائی جا رہا ہے، ایران اور اسرائیل. جی انیکا، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا پریزیڈنٹ صاحب کو بہت سلام. دیکھیے، پاکستان نے تو ایک بڑا میجر رول ادا کیا. جی پاکستان اس وقت انیکا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایز فار ایز رول از کنسرن، اور میں بعد میں اڈوں پہ بھی بات کرتا ہوں کہ رول دیکھیے پاکستان ایک اسٹیبلائزر کے طور پر اس ریجن میں جانا جا رہا ہے، جو سچویشن کو اور اس پیس کے لیے ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. یہ وہی پاکستان ہے جس کی اپروچ کے ذریعے یا جس کی اپروچ کی وجہ سے ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان، شکریہ پاکستان کے نعرے گونج رہے ہیں. پاکستان کی جب ریلیشن شپ کا تعلق ہے جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹ، اور بیکاز آف آر پرفارمنس ان دا پاسٹ، جو پہلگام کے تناظر میں ہماری پرفارمنس رہی ہے، اس کے ساتھ جو واشنگٹن ہمیں ریویو کر رہا ہے وہ ایک میننگ فل سگنیفیکینٹ کنٹری کے طور پہ ریویو کر رہا ہے، اور فیلنگز آ رہی ہیں کہ آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستانیز، اینڈ آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ دی ملٹری کمانڈر آف پاکستان. یہ واشنگٹن کے ساتھ ہماری ہے، چائنا کے ساتھ ہماری لیوریجز آلریڈی ہیں. اب تینوں جو بڑی کنٹریز ہیں، رشیا، چائنا اور امریکہ، ان کے انٹرسٹ بھی زیادہ تر دیکھا جائے تو اسٹیبلٹی کے ساتھ یہاں پر لگے ہوئے ہیں جی، نہ کہ فرکشن اور وار میں. سب کے یہ میں بتا دوں امریکہ کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، اس لیے وہ پاکستانی آرمی چیف کا وہاں پہ ان سے جب ڈسکشن وغیرہ ہوئی ہے، اور یہ اس دوسرے سوال کا آپ کا جواب بھی تھوڑا سا میں دیتا چلوں کہ پاکستان نے بہت اہم رول ادا کر دیا. دیکھیں ڈپلومیٹیکلی پہلے بھی ہم سیکورٹی کونسل میں اپنی قرارداد لائے ہیں، اس سے پہلے بھارت کے تناظر میں، بٹ بھارت کی جنگ کی وجہ سے، بٹ پرائم منسٹر اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف دے وینٹ ٹو ایران. تو ایران کے ساتھ جو ہمارا سٹانس، پاسٹ میں کچھ ایشوز رہے ضرور ہوں گے، لیکن اس وقت ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کلیئر سٹینس لے لی ہے. جب آرمی چیف ان سے ملے ہیں تو انہوں نے آف کورس باقی تو انہوں نے ایک ہی چیز بتائی ہوگی کہ جی اس ریجن کی انسٹیبلٹی آ رہی ہے ایک بڑے ملک سے، وہ بھارت ہے جو ادھر ہی موجود ہے، اور اسرائیل بھی اگر آ کر ادھر انسٹیبلٹی کرے گا تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگی. دیکھیں میں امریکہ کے ساتھ ویلکم بیک آفٹر بریک. اسٹیبلٹی، گلوبل اسٹیبلٹی، ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کو اسٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے پاکستان کی اکانومی یعنی معیشت کو اسٹیبل ہونا ضروری ہے. مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیوٹی کی طرف اگر جا بھی رہے ہیں تو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز تک ٹرکل ڈاؤن ہونا اہمیت کا حامل ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں پاکستانی شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور پاکستانی شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر وہ خرچہ جو ایکسٹرا ہے اس کو ہمیں رد کرنا ہوگا. یہاں آتی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، وہ سفید ہاتھی جو کہ پاکستان کے بجٹ کے اندر سے ایک بڑا چنک لے جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ 1000 ارب کے قریب تو یہی لے جاتے ہیں، اور اگر 1000 ارب کے قریب یہی لے جاتے ہیں تو پھر یہ 1000 ارب ایجوکیشن ہیلتھ کی طرف لگ رہا ہو سکتا ہے. پاکستان کا اسٹیٹ اس ٹائم پر بھی کچھ اینٹیز میں بزنس کر رہا ہے جہاں ڈسکوز اور پی آئی اے موجود ہے. اس کی نجکاری کے بارے میں کئی عرصے سے، کئی مہینوں سے، 2-3 سالوں سے بالخصوص بہت ایکٹیولی بات ہو رہی ہے، لیکن نجکاری ابھی تک ہو نہیں پائی. لاسٹ ایئر کی نجکاری کی کوشش ناکام رہی. اس سال کی آغاز کے اندر جو نجکاری کی کوشش کی وہ بھی ناکام رہی. اب کی بار ایک بار پھر نجکاری کی کوشش کرنے جا رہی ہے یہ حکومت، لیکن
डिस्कोज हो या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो या बाकी एंटिटीज हो, उनकी निजकारी में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? इस हवाले से मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर वज़म बराए निजकारी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम पीआईए, क्योंकि पीआईए इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबली प्रॉफिटेबल भी इस सेंस में हो सकता है कि इसके बड़े इंपॉर्टेंट एसेट और फॉरेन कंट्रीज में भी, पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन पीआईए को जब आपने लेमैन टर्म्स में पीआईए 1 और पीआईए 2 में डिवाइड किया तो उस टाइम पर तो ये ग्रीन में आ गया, यानी ये लॉस मेकिंग एंटिटी तो रहा नहीं। अब जब लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं रहा तब आप इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है इसके लिए बड़े एक्टिव हो गए। डजंट मेक एनी सेंस कि जब लॉस में था तो प्राइवेटाइजेशन की नहीं, जब आप प्रॉफिट में आ गया तो आप प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ आ गए। अच्छा देखिए, इट्स नॉट जस्ट पीआईए, आपको पहले फैसला ही करना होगा एट अ कंट्री लेवल कि क्या गवर्नमेंट का या ग्लोबली गवर्नमेंट्स का ये काम है कि वो बिजनेसेस करें। गवर्नमेंट जो दुनिया में बनी हैं उनका काम तो सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये काम होते हैं। गवर्नमेंट्स का काम तो नहीं है बिजनेस करना। तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या ये होगा कि जो प्रॉफिट में है वो ना बेचें और जो नुकसान में है वो बेचें, या डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ये है कि गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, टैक्स कलेक्शन वगैरह, और एंटिटीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर चलाए। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज चलाता है, वो वेल्थ क्रिएशन करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी होगी, और गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट कर ले, जितना भी टैक्स परसेंटेज है 25, 30, 35, 40%, तो दैट अलोन विल बी इनफ टू हैव अ प्रोग्रेसिव नेशन। तो और माजी में हमने गलती की है, जो आपने कहा कि बहुत तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक वजह ये भी है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है तो सब नहीं बेचते, अब जब लॉस में होगी तो फिर तो बेचना और मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रैंकली प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, दिस इज नॉट द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इट्स नॉट द गवर्नमेंट जॉब टू बी डूइंग बिजनेसेस, और हमें इन तमाम बिजनेसेस को जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, नॉन एसेंशियल है, उन्हें हमें प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। पाकिस्तान रेलवेज को तो इसीलिए साइड पे कर दिया था ना कि स्ट्रेटेजिक है तो उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दुनिया में देखें बहुत सारे मुल्कों में जो रेलवेज हैं उसके अंदर ट्रैक्स गवर्नमेंट रख लेती है बिकॉज राइट ऑफ वे वगैरह का इश्यू होता है, लेकिन जो लोकोमोटिव्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या कंसेशन या वट एवर। तो हमारे यहाँ भी फ्रैंकली रेलवे का तो बहुत बुरा हाल है अनफॉर्चुनेटली। तो हम कोई सक्सेसफुल तो नहीं है उस चीज के अंदर, कार्गो की मूवमेंट भी लिमिटेड है, पैसेंजर्स की तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो फ्रैंकली हमें रेलवेज को भी एट सम स्टेज या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेटेशन के थ्रू या किसी मॉडल के थ्रू वी शुड बी गिविंग इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। तो सम स्टेज का मतलब ये है कि फिलहाल इस साल रेलवे इन प्राइवेटाइजेशन वाले मामला से जरा दूर है। हमारे पास इस वक्त टू बिगिन विद 24 कंपनीज की लिस्ट है जिस पर हम फोकस्ड हैं। उसके अंदर पीआईए है, रूजवेल्ट होटल है, 11 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, स्टेट लाइफ है, 3 बैंक्स हैं और कुछ और एंटिटीज हैं। तो वी आर फोकस्ड ऑन दैट। आई थिंक जब हमारी कुछ 2-3 सक्सेसेस हो जाएंगी तो देन दिस लिस्ट विल बी एक्सपैंडेड। रेलवेज आई थिंक विल टेक अ व्हाइल। ओके, अच्छा, पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा था ये तो स्क्रैप में जाएगी। वाकई में स्क्रैप में जाएगी? स्टील मिल के अंदर देखें 2 एसेट्स हैं। एक तो स्टील मिल का अपना जो प्लांट है जो बहुत ही पुराना है और पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो तो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है बहुत अच्छे से, तो वो तो स्क्रैप में जाएगा। बट स्टील मिल इज बेसिकली अ रियल एस्टेट प्ले, उसके अंदर जमीन बहुत ज्यादा है, तो जमीन बिकेगी और वो पैसे आएंगे, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन हैंडल नहीं कर रहा, वो जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है उसके पास। ओके, अब जरा पीआईए की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने ओपन बिडिंग की थी, इस बार आप लोग निगोशिएटेड बिडिंग की तरफ आए हैं। मतलब जो कंपनीज आई हैं उनको आप लोगों ने पहले से बातचीत की हुई है कि आप लोग आए, ट्राई टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ अ बिड एंड ऑल, बातचीत हुई है अंदर खाने। ऐसा क्यों किया? क्यों ओपन बिडिंग के लिए आप लोगों को होप नहीं थी कि कोई अच्छी बिड है? आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि बातचीत हुई है। मैं आपको जरा इससे बता रही हूँ। नहीं, बातचीत देखें, कोई भी एंटिटी जब बेचनी होगी तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी। तो बातचीत ये बिल्कुल हुई है कि जी आप आए। उसका हमने पिछले 1-1.5 माह के अंदर जितने भी पाकिस्तान में बड़े इन्वेस्टर्स हैं और उनके साथ हमने मीटिंग्स की हैं, उनको प्रेजेंटेशंस की हैं, उन्हें बताया कि पीआईए कितना अच्छा एसेट है, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो वो तो एक मार्केटिंग का कोई भी एंटिटी आपको बेचनी होगी करना होगा, तो एक सर्टेन इंटरेस्ट आया है। लेकिन कितनी प्राइस होगी, क्या बिड होगी, क्या टर्म्स होंगे, ब्रॉड टर्म्स हमने सबको बताए हैं जिस लास्ट टाइम भी बिड हुई थी। लेकिन एग्जैक्टली क्या फाइनल टर्म्स होंगे और क्या प्राइसिंग होगी ये तो अब ड्यू डिलिजेंस के बाद फाइनल जब बिड होगी उस वक्त मालूम चलेगा। लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि कुछ प्राइवेट एयरलाइंस आई थी, कंसोर्शियम के थ्रू आई थी, उन्होंने $5,000 दिए थे। $5,000 देने के बाद पीआईए के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो लेकर चली गई थी। इस बार भी एक प्राइवेट एयरलाइन आई है कंसोर्शियम के थ्रू, क्या इस बार भी वो हमारे अभी तो फिलहाल तो नेशनल एसेट है ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे?
دیکھیے انفارمیشن کیا ان کو ملی ہے، ان کو ان کے اکاؤنٹس ملے ہیں، اکاؤنٹس کی تھوڑی ڈیٹیل ملی ہیں، ان کو پی آئی اے کے جو پلینز ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو پلینز نہیں چل رہے ان کے بارے میں، کچھ ٹیکنیکل ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کے بارے میں، وہ چیزیں پتہ ہیں. فرینکلی جب کوئی بھی اینٹی کسی انڈسٹری میں ہوتی ہے، آپ کو مجھے تو نہیں پتا ہوگا کہ جی ایک ایئر لائن ہے یا فارماسیوٹیکل ہے اس نے ٹیکنیکل چیزیں کی ہیں، بٹ کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو تو صرف اپنے کمپیٹر کے بارے میں معلوم ہوگا. تو یہ انفارمیشن فار این ایئر لائن از ناٹ سم تھنگ وچ ول بینیفٹ دیم. جنہوں نے بھی لاسٹ ٹائم کیا تھا پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے کیا اور ترقی کر لی؟ اٹ ہیزنٹ ہیپن رائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریئلی سم تھنگ وچ وی شوڈ بی اسکیئرڈ آف. لیکن اگر آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس چلانا ہے تو جو اپلائی کرے گا اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو دین یو ہیو ٹو شیئر ود دم انفارمیشن. لیکن کسی بھی پرائیویٹائزیشن سیل کے اندر جو بائر ہوتا ہے اس کو اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنے ایچ آر، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل کنسلٹنٹس رکھنے ہوتے ہیں. دوز آر دا پیپل ہو ٹیل دیم، کیونکہ ہماری ایویلویشن سے وہ شاید اگری کریں یا نہ کریں تو وہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے سب کو. اچھا سینس ہم ایویلویشن کی بات کر ہی رہے ہیں، جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہولڈنگ کمپنی ہے اس ٹائم پر، وہ اس ٹائم ڈیٹ بھی ادھر ہی پارکڈ ہے، ایسٹس بھی ادھر ہی پارکڈ ہے، رائٹ؟ تو جو ایسٹس ہیں وہ اس ٹائم پر بک ویلیو کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہاں بلو ایریا کے اندر پی آئی اے کی ایک بلڈنگ ہے، وہ 12 کروڑ کی آپ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، جو کہ ہے اصل میں اگر اس کو ری ایویلویٹ کروایا جائے تو وہ اربوں روپے کی ہوگی. تو ری ویلیویشن کر کے اس ہولڈنگ کمپنی کو بھی تو ایون آؤٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ ابھی اس ٹائم پر وہ ڈیٹ میں نظر آ رہی ہے بیکاز آف بک ویلیو. دیکھیے 2 باتیں. پہلی بات جو ہم ایسٹ بیچ رہے ہیں، جو پی آئی اے ایویشن بزنس جو بیچ رہے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی ایسٹس ہیں ہم نے ری ویلیو کر دی ایٹ دا کرنٹ مارکیٹ. اس کے اندر بھی کچھ ایسے جیسے فار ایگزامپل ایک لینڈ کا پیس ہے جو کہ 12 ارب کا ہے، اس کو ہم وہاں سے ہٹا دیں گے، کرنٹ مارکیٹ ویلیو 12 ارب ہے، وہ ہم ہولڈنگ کمپنی میں لے جائیں گے. جہاں تک ہولڈنگ کمپنی کا سوال ہے اس کو تو ہم بیچ نہیں رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آپ ری ویلیو، میرے خیال میں بہت سارے ایسٹس ہوئے ہیں، اس کو ہم چونکہ بیچ نہیں رہے اس لیے میں نے اس کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں دیکھا. کراچی کی کمپنی، کراچی کی بھی ایک بلڈنگ ہے جو کہ 6 کروڑ کے قریب، 5-6 کروڑ کے قریب. لیکن فرینکلی اگر اس کو سوری ری ویلیو کر بھی دیں گے تو اس سے تھوڑا بہت امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا، 20-30 ارب کا شاید امپیکٹ آ جائے. لیکن اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، 500-600 ارب یا اراؤنڈ دیٹ نمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو وہ ڈیٹ تو ان چیزوں سے پے آف نہیں ہوگا. وہ ڈیٹ جو ہے ہمارے جو باقی ایسٹس ہے، فار ایگزامپل روزویلٹ ہے، اس کی جب سیل ہوگی یا جو بھی اس کا ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہوگا، جوائنٹ وینچر ہوگا، جو بھی ہوگا، تو اس پروسیڈ سے ہم پے آف کریں گے. 10 ایئر ڈیٹ. تو آئی تھنک کہ ری ویلیو میرے خیال میں زیادہ تر ہوئی بھی ہیں. اگر کچھ نہیں بھی ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ریئلی میٹرز. میرے ذرا یہ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ جب آپ ری ویلیویٹ کرائیں گے ان ایسٹس کو تو اس کے ڈیٹ کو کافی حد تک کیٹر کر لیں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے ایسے ایسٹس کی جو ری ویلیو نہیں ہوئی، جو بک ویلیو کے اوپر پڑے ہوئے. دیکھیں فار ایگزامپل اس کے اوپر پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے اندر فار ایگزامپل ایک ایسٹ ہے، پیرس میں ایک ہوٹل ہے، نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، تو وہ ری ویلیو نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کی مارکیٹ ویلیو آج بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو واٹ دیئر بک ویلیو از. تو ایک آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو آپ نے اگر اس کو آپ ری ویلیو کریں گے تو وہ بیلنس شیٹ ہیلدی ہو جائے گی، بٹ دس ول ہیپن. فار ایگزامپل روزویلٹ ہم پرائیویٹائز کرنے یا جوائنٹ وینچر کرنے یا جو بھی اسٹرکچر کیبنٹ اپروو کرے گی اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم وہ ری ویلیوشن ہوگی، یہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اس ایسٹ کو ہم بیچ نہیں رہے ہیں تو اس لیے اس کی کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے، بٹ وی ول بی ڈوئنگ اٹ. چلے آپ نے روزویلٹ کی بات کی ہے، روزویلٹ فی الحال تو ریفیوجیز کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں وی آل نو دیٹ دے آر اینٹی امیگریشن. تو وہ جو ریفیوجیز کے لیے اس کو ہمیں کائنڈ آف فنڈنگ مل رہی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا آنے والے دنوں کے اندر، وہ خطرے میں ہوگی. تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے اس کے بعد؟ فوری کمرشل ڈیسیزن تھا کہ یا تو آپ ہوٹل کو چلا لیں لائک اے کمرشل آپریشن، کتنی آکوپنسی اور ڈفرنٹ ٹائمز آف دا ایئر میں ڈفرنٹ ہوگی، یا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا نیو یارک سٹی کے ساتھ جس میں امیگرینٹس کے لیے پورا ہوٹل دے دیا گیا تھا، بیکاز ایک آپ کو کلائنٹ مل رہا تھا جو پورا ہوٹل لے رہا تھا. وہ کانٹریکٹ نیکسٹ ایئر جون تک تھا، لیکن بیکاز آف دا نیو ایڈمنسٹریشن کے پالیسی کے اندر ان کو ہوٹلس کی جنرلی ضرورت نہیں ہے ود ان نیو یارک، تو وہ کانٹریکٹ ہمارا جون 25 میں ختم ہو رہا ہے. بٹ دیٹس اوکے. آلریڈی جو پی آئی اے آئی ایل ہے جو کہ کمپنی جو کہ دیکھتی ہے مینج کرتی ہے روزویلٹ کو، دے آر ٹاکنگ ٹو مینجمنٹ کمپنیز ان نیو یارک رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ٹو گیو اٹ ٹو دیم آفٹر جون فار مینجمنٹ. اس کی تھوڑی سی ہمیں ریفربشنگ کرنی ہوگی 2-3 ماہ کے اندر. آئی ایم سوری، آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. آپ ریفربشنگ کی بات کر رہے ہیں، دیر کین بی 2 or 3 تھنگس، کیونکہ روزویلٹ کے آس پاس جتنے ہوٹلز ہیں وہ سینکڑوں منزلہ ہیں، مطلب درجنوں منزلہ تو ایٹ لیسٹ ہیں ہی ہیں. سو اف درجنوں منزلہ علاقے کے اندر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، آپ اس کو پراپرلی یوز بھی نہیں کر رہے، تقریباً 100 سال پرانی وہ بلڈنگ ہے، اس کی ریفربشنگ کے اندر اتنا کام لگ رہا ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ یہ کیوں سوچ رہی ہے کہ ہم اسے ریفربش کریں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ ہم لوگ یا تو اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر کے نئی بلڈنگ بنا لیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پر پراپرٹی تو پلاٹ کی ہے نا، یا جو اس کی ویلیو ہے وہ پلاٹ کی ہے. تو وائی آر یو گوئنگ ٹوورڈز ریفربشنگ؟ دیکھیں، اگر آپ اس ہوٹل کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا بیچنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو آپریشنل تو رکھنا ہوگا نا آپ کو. اگر آپ اسے بند کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل
تو اس کو بند کرنے کی جو کاسٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کو یونین کو پیسے دینے پڑتے ہیں، انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں، مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے سال کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ $30-40 million پر اینم، ورسز دیٹ اگر آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے اس کو آپریشنل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے $30-40 million کی جگہ شاید آپ کا $10 million میں کام ہو جائے گا. تو اٹ میکس کمرشل اینڈ فائنینشیل سینس ٹو رن دی ہوٹل جب تک کہ اس کی سیل اور پرائیویٹائزیشن کی چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. اس کو سیل کرنے کا ارادہ ہے اس کو بٹ ایز اے ہوٹل اس کو دیکھیں، اس کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن کے اندر ڈفرنٹ ماڈلز ہیں. ایک ماڈل ہے کہ جس کو آپ ایز اٹ از بیچتے ہیں. اگر ایز اٹ از آپ بیچتے ہیں تو آپ کو ایک لمسم اماؤنٹ ملے گا، لیکن اگر اس کو آپ بیچتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کے اندر کچھ اپروول وغیرہ بائر جو ہے وہ لے لے اور پیمنٹ آپ کو 2 سال میں ملے، تو وہ اماؤنٹ تقریباً ڈبل ہوتا ہے. اور اگر اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ تقریباً 4 گنا ہوتا ہے. تو ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جے وی آپشن ہو جس کے اندر ہم 50% یا 51%، جس طرح 97-98 میں ہوا تھا شوکت عزیز صاحب کے ٹائم پہ کہ انویسٹمنٹ لے لی تھی، ایکویٹی بائی کر لی تھی، اینڈ دین وی باٹ بیک دی ایکویٹی. نہیں، جیسے کہ بینکوں میں ہوا تھا کہ ہم نے 51% بیچ دیا ود دا مینجمنٹ کنٹرول، تو یہاں پر ہم 51% اگر دیں ود دا رائٹس ٹو ڈیولپ اور ہمارے پاس بیلنس رہ جائے اور پھر ہم وہ بعد میں بیچیں، تو وی ول میک لاٹ مور منی دیٹ وے. وی لوکنگ ایٹ دی اسٹرکچرز، ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے اینڈ بٹ دا آئیڈیا از کہ اتنے اچھے ایسٹ کو ہمیں تھرو اوے پرائز پہ نہیں بیچنا چاہیے. یو شوڈ ٹرائی ٹو میکسیمائز دا پروسیڈ. دیٹ میک سینس، لیکن دا ٹائم از ٹیکنگ، کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیو یارک سٹی اس کو ہیریٹیج کا اسٹیٹس دے سکتا ہے، اور اگر روزویلٹ ہوٹل کو ہیریٹیج کا اسٹیٹس مل گیا تو نہ تو آپ اسے توڑ سکیں گے اور آپ کو الٹا اس کی ریفربشنگ یا اس کی مینٹیننس اور پھر یونین کو پیسے اور وہ ساری چیزیں کاسٹ بہت بڑھ جائیں گی علی صاحب. سو اس بارے میں آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے کہ ہاؤ کین یو میک شیور کہ آپ زیادہ پیسے بنائیں ایز سون ایز پاسبل؟ جی، ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ چیز ہے نا ہیریٹیج والی تو کافی عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اگلے سال کے قریب یہ معاملہ ہونے کے امکانات ہیں نا؟ آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ جی کس تاریخ کو ہیریٹیج پراپرٹی ہوگی نہیں ہوگی. یہ باتیں سننے میں آئی لیکن ایسی کوئی کریڈیبل چیز نہیں ہے کہ نیو یارک سٹی از کنسیڈرنگ نمبر 1. لیکن اوبیسلی اس ٹائپ کے رسک 100 سال پرانی بلڈنگ میں ہمیشہ ہوتے ہیں. ہمارا جاب کیا ہے؟ ہمارا جاب ہے کہ اس کو ہم الائیو رکھیں اور اس کی پرائیویٹائزیشن کو جلد از جلد کریں. تو ہم نے ود ان دا پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اس کا ٹرانزیشن اسٹرکچر اپروو کر لیا ہے. وی آر ہوپنگ ان دا نیکسٹ 2 weeks انشاءاللہ ہم کیبنٹ سے اپروو کرا کے جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ان کو گو ہیڈ دے دیں گے کہ ٹاک ٹو دا نیو یارک ڈیولپرز اینڈ لیٹس گو ہیڈ ود. اوکے، اب ذرا ڈسکوز کی بات کرتے ہیں، بیکاز ہمارے یہاں ڈسکوز از اے ڈرٹی بزنس. آپ 3 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، وہ ڈسکوز جو سب سے بہتر چل رہی ہیں، وہ ڈسکوز جو شاید جن کو پرائیویٹائز نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا، وہ ڈسکوز جو کو کام ہی نہیں کر رہی ہیں، جو کہ بالکل ہی ہمارا پیسہ اچھا خاصا لے رہی ہیں، وچ آر ایکچوئل وائٹ ایلیفینٹس، ان کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی؟ اچھا، ایک تو یہ ڈرٹی بزنس نہیں، ڈیفیکلٹ بزنس ہے. ڈرٹی بزنس اٹس اے ڈیفیکلٹ بزنس بیکاز وہ ڈیفیکلٹ بھی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے بہت پہلے دے دیا ہوتا تو they would have done a fabulous job with it. They would have made a lot of money with it. Globally اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں جب پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، they're making money in it. Anyways, 3 جو اچھی کمپنیز ہیں، دیکھیں یہ تو اب ایک ڈیبیٹ ہے نا کہ آپ پہلے بری کمپنیز بیچیں پہلے اچھی کمپنیز بیچیں. اچھی کمپنیز بیچنے کا کیوں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی جو ڈسکوز ہے ان کی پرفارمنس بہتر ہے، جو سندھ میں اور کے پی میں جو ڈسکوز ہے اور کوئٹہ جو ہے ان کی پرفارمنس بری ہے. تو اگر ہم نے 2-3 اچھی ڈسکوز بیچ دی، جیسے کہ فیسکو، گیپکو اور آئس کو، ان تینوں کو بیچا، تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک انویسٹر انٹرسٹ اٹریکٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہے ڈسکوز میں. اب آرگیومنٹ اس کہ کیا انہیں ہم وہ ڈسکوز دیں اس میں 30% لاس ہے یا وہ ڈسکوز دیں اس میں کہ 10% لاس ہے. تو یہ والی ڈسکوز کے اندر اگر ہم نے انٹرسٹ اٹریکٹ کر لیا لوگوں کا تو باقی ڈسکوز کو بیچنا بھی آسان ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دس، ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا، 2 روز پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کی، کہ حیدرآباد، سکھر، پشاور اور ہزارہ ان ڈسکوز کے لیے بھی وی آر گوئنگ اہیڈ ود گیونگ ایڈ ٹو اپوائنٹ فائنینشیل ایڈوائزر جو اگلے ہفتے آ جائے گا، اور ان 4 پر بھی ہم کام کر رہے ہیں جو لاس میکنگ ہے. آلرائٹ. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پاور سیکٹر کے لیے ڈیٹ لیا ہے 1275 ارب. جی، ارب. اس کا کیا کرنا ہے؟ پاور سیکٹر کے اندر اس وقت تقریباً 2400 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. آپ سنتی ہوں گی سرکولر ڈیٹ. اب یہ سرکولر ڈیٹ تو ہماری زندگی میں ایک وے آف لائف ہو گیا ہے نا، کیسے کہ ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن سرکولر ڈیٹ جو ہے نا، اٹس اے ویری بیڈ فائنینشیل مینجمنٹ. ہم نے جو اوور ڈیو پیمنٹ، سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ اوور ڈیو پیمنٹس ہیں جو ہمیں کرنی ہے آئی پی پیز وغیرہ کو، اس کے اوپر ہم قائبور پلس 1, 2, 3, 4% انٹرسٹ دیتے ہیں. تو ہوتا کیا کہ کسی ایک کی پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں کسی اور کی روک کر، تو اس طرح سے بزنس نہیں چل سکتا. تو ہم 1275 ارب جو لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارا انٹرسٹ معاف کروایا ہے، بہت سارے میں نیگوسیشن کی ہے. تو سرکولر ڈیٹ اس سے آلموسٹ ختم ہو جائے گا، تقریباً 300 ارب کا رہ جائے گا جو کہ اگلے 2-3 سالوں میں بھی ختم ہو جائے گا. تو آئیڈیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم ہو. اس وقت لوگوں کے بلوں میں
₹3.23 डेट सर्विस सरचार्ज चार्ज हो रहा है. वो पैसा सिर्फ सूद की मद में जा रहा था, अब वो पैसा सूद और प्रिंसिपल की मद में जाएगा. तो पहली बात, कोई नया चार्ज नहीं लगेगा बिलों के अंदर, कोई नया बर्डन नहीं होगा कंज्यूमर पे. और ये हमने डेट 1275 अरब अगले 6 साल में रिटायर हो जाएगा. इसको हमने लिया है काइबोर -0.9% पे, तो इंटरेस्ट में आपको 3-4%. We talked to the banks. We told them, listen, it is good for the country. It is good for you also कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर ठीक होगा. पावर सेक्टर ठीक होता है, इकोनॉमी चलती है, तो बैंकों को भी फायदा है. And frankly, they cooperated. 17 banks have come forward. They're lending it. They've been very, very good about it. Very, very cooperative about it. तो ये जो हम ले रहे हैं, अगले 6 साल की जो डेट सर्विस सरचार्ज में जो कलेक्शन होगी उससे पे ऑफ हो जाएगा. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि बैंकों से हमने ये भी एग्री किया है कि इसके अंदर 6 साल में जो हमें डेट सर्विस सरचार्ज मिलेगा उसके सर्टन अमाउंट है 1900 अरब, उससे ऊपर नहीं जाएगा. ये तो देयर इज अ कैप ऑन इट. उससे अगर कल को इंटरेस्ट रेट 20% खुदा ना खास्ता हो गया तो ये अमाउंट नहीं बढ़ेगा. इट्स अ डिसेंट ट्रांजैक्शन. टेरिफिक. आई थिंक दिस शुड बी आवर फर्स्ट सेशन, और इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहना चाहिए एज द टाइम गोज. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम. इसी के साथ ब्रेक की तरफ के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाजरीन, इसी हफ्ते एक अहम मुलाकात हुई है. एक ऐसी मुलाकात जो इससे पहले हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई थी, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से भारत नहीं तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकेगा, वो ये भी तवक्को नहीं कर रहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-on-1 मुलाकात करेंगे, ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे. 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में तब्दील हो जाएगी. ये अहम ग्लोबल और रीजनल अमूर पर बात होगी, लेकिन ये मुलाकात हुई. इसके कॉन्ट्ररी में देखिए तो इंडिया का पूरा वफ्द गया. वो वफ्द गया, उसने वो डिप्लोमेसी करनी थी जो कि भारत का एक नैरेटिव शेप करती है. लेकिन भारत का नैरेटिव इस टाइम पर बड़े बुरे तरीके से मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है. ये मुलाकात एक ऐसी मुलाकात थी जहां प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप खुद मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी करते हैं. वो तारीफ जरा सुने. Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. अब इस मुलाकात में बेसिकली हुआ क्या, इसके बारे में कयास आराइयां तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इससे पहले कि कयास आराइयों की तरफ जाएं, जहां सफे मातम बिछा हुआ है उसकी तरफ जाएं, उससे पहले जरा नजर दौड़ाते हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई, व्हाइट हाउस में हुई. इस मुलाकात के दौरान अमरीकी वजीर खारजा भी मौजूद थे, मशरिक वस्ता अमूर के अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर यानी DGISI से भी मुलाकात हुई, यानी मुलाकात में मौजूद थे. ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और इसके अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हुए थे. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उन्होंने आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से कहा इट वाज एन ऑनर मीटिंग हिम. ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा भी करते हैं, इसलिए मदऊ किया था. इस मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया की चीखो पुकार सुनने वाली है. वो मैं जरा चीखो पुकार आपको सुनाऊंगी. अर्नब गोस्वामी, जिसने पहले तो पाकिस्तान को खत्म करने का कहा, जिसने कहा कि पाकिस्तान को बॉम्ब करने, गलत इंफॉर्मेशन भी दी और बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट भी बना दी है, बहुत सारे शहरों को कब्जा भी करवा दिया, उन शहरों के अंदर जहां हम बैठे हुए थे. इस पूरी सिचुएशन के अंदर जहां ऑपरेशन बुनियान मरसूस चल रहा था, उनका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था. झूठ के कोई पाउंड नहीं होते और वो पाउंड नहीं है, दुनिया ये देख रही है. अब दुनिया की ये सारा आईना दिखाने के बाद इंडिया को, इंडिया के अंदर चीखो पुकार सुनाई दे रही है. अर्नब गोस्वामी की चीखो पुकार सुने. Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of times he says, I love Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan. He's embarrassing himself just because, and I don't know, he should be investigated. Trump should be investigated. His family should be investigated on whether any of them were beneficiaries of any crypto deal with the Pakistanis. Is it true that Trump or anyone close to him has benefited or been involved in any crypto deal with Pakistan that needs to be investigated? He says that there's no lies and deceit. We love Pakistan. Pakistan is a great country. Pakistan is indeed a great country. Trump is not for Pakistan. Truth is for Pakistan. जब तक इंडियन मीडिया झूठ बोलता रहा, जब तक वो समझता रहा कि दुनिया को पूरे अपने झूठ से रागब किए रखेगा अपनी तरफ, तब तक वो ये समझते रहे कि मामलात उनके हाथ में रहेंगे. जैसे ही मामलात हाथ से निकलने लगे, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैलाने लगा भारत, वैसे ही उनको झूठे नैरेटिव्स बनाने की जरूरत पड़ी. और इस मुलाकात के बाद एक अजीबो गरीब सी नैरेटिव वॉर चल रही है. झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ अखबारों के अंदर. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक कहानी मेरे साथ मौजूद है. इसको लिखा है जी धूमे ने,
یہ دھومے بیسکلی نیو دہلی کے بیورو چیف بھی رہے ہیں ایک اور ادارے کے. انہوں نے لکھا ہے کہ یو ایس اسرائیل اینڈ انڈیا بلنڈرڈ بائی الاؤنگ پاکستان ٹو ایکوائر نیوکلیئر ویپن. پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے اوپر بار بار اس طرح کے آرٹیکلز لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کائنڈ آف انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. لیکن یاد رہے کہ نہ تو پاکستان غزہ ہے اور نہ ہی پاکستان کسی طرح سے یوکرین بننے کے ارادے رکھتا ہے, اور یہ حال میں ہم نے دکھا بھی دیا. ناٹ جسٹ دیٹ, اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور جو ہے وہ ان کے آرٹیکلز دکھاتی ہوں. انڈین ایکسپریس کے اندر وہ کہتے ہیں ایز یو ایس آئیز. اب یہ اس ملاقات کے ارد گرد ایک پروپیگنڈا, ایک فیک نیریٹو پھیلا رہے ہیں. اس فیک نیریٹو میں کہتے ہیں کہ یو ایس آئیز اٹس ایئر اسپیس, پاکستان کنفرمز ٹرمپ منیر ہیڈ ڈسکشن آن ایران. یہ انڈین ایکسپریس کہہ رہا ہے. انڈیا ٹوڈے کہتا ہے کہ واٹ پرائز از پاکستان فیلڈ مارشل منیر پیئنگ فار فری لنچ ود ٹرمپ. این ڈی ٹی وی کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ عاصم منیر لنچ لیوز انٹرنیٹ فل آف میمز. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, فرسٹ پوسٹ کہتا ہے کہ ٹرمپ وانٹس ملٹری بیسز فرام منیر, آفر سیکورٹی ٹریڈ ڈیلز ان یو ایس پاکستان ریسیٹ. لیٹ می ویری ریسپانسبلی اسٹیٹ اوور ہیئر کہ یہ سب فیک نیوز ہے, اور یہ فیک نیوز کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا. بھارت یہ فیک نیوز, آپ کو یاد ہے ای یو ڈس انفو لیب والی سچویشن جہاں یہ معلوم ہوا تھا کہ 250 سے زائد ویب سائٹس بھارت جھوٹ پھیلانے کے لیے چلا رہا ہے, جہاں وہ ای یو کے یعنی یورپین یونین کے بہت سارے لیجسلیٹرز کو اپنے چنگل کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, از اے سیزن جرنلسٹ. تھینک یو ویری مچ مالک صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. مالک صاحب, ایک تو یہ پروپیگنڈا مشین سٹارٹ ہو گئی ہے انڈیا کے اندر. ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے جنرل عاصم منیر سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ جی بیسز مانگے ہوں گے پاکستان سے, ایئر اسپیس مانگی ہوگی پاکستان سے. ہاؤ ڈو یو سی دس کنسیڈرنگ کہ بیسز تو ان کے پاس آلریڈی اس ریجن کے اندر اتنے زیادہ ہے کہ پاکستان کے بیسز کی ضرورت بھی نہیں ہے, اینڈ کنسیڈرنگ کہ پاکستان تو بڑا کلیئرلی یہ اسٹینس لے رہا ہے کہ ہم تو ایران کے ساتھ ہیں, ایران کی سالمیت کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ ڈسپریشن ہے. رائٹ ناؤ از ناٹ اے گڈ ٹائم فار انڈیا. ایک جو ہمیں آئسولیٹ کرنے گئے ہوئے تھے وہ آئسولیٹ ہوئے میں ڈپلومیٹکلی جس کو کہتے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ ان کو بہت زیادہ فکر ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ٹلٹ نظر آ رہا ہے. اینڈ آئی ایگری کہ یہ ٹرمپ کا ٹلٹ دوستی اور دشمنی دونوں بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں, بٹ لیٹس لیو دا مومنٹ. اس مومنٹ کے اندر وی ہیو ایوری تھنگ پازیٹو گوئنگ فار اس. اس نے کریٹیکل ڈے پہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی, وہ 2 گھنٹے میں ہوئی اور پہ چلی گئی. دوسرا دیکھیے کوالٹی آف میٹنگ دیکھیں. ادھر سے 2 ٹاپ سینئر آفیشلس ڈی جی آئی ایس آئی اور ہمارے آرمی چیف وہ تھے, ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے, ساتھ ان کے وٹکاف تھے اور مارکو روبیو تھے. سو اٹ کوڈنٹ گیٹ اینی ہائر لیول. تو یہ جب میٹنگ 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کی ہوگی تو انڈیا بالکل پریشان ہوگا. ان کو پتا ہے کہ ریجنل ایشوز بھی ڈسکس ہو رہے ہوں گے, ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. سو وہ کیا کریں, وہ ڈسپریشن میں کچھ نہ کچھ تو چلائیں گے نا. جیسے تو انہوں نے جنگ میں بھی ہمیں بہت برا مارا تھا, بہت ہرایا تھا, اور اپنے جہاز مانتے نہیں تھے, اینڈ میں ماننا پڑا. سو رائٹ ناؤ انڈیا سے آپ ہر چیز ایکسپیکٹ کیجیے. سو اٹس فرسٹریشن, اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی اسٹریٹجک تھنکنگ میں غلطی آئی ہے. یہ ابھی تک موڈ صحیح نہیں سمجھ سکے کہ دنیا کا ایسا موڈ کیا ہے. جو انہوں نے کینیڈا میں پکڑے گئے, پھر امریکہ میں پکڑے گئے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں, مس ہینڈلنگ ہوئی, وار کے اندر مار پڑی. سو دیر آر ٹو مینی باکسز دیٹ ہیو بین چیکڈ ان پاکستان's فیور. سو دس از ایکسپیکٹڈ جو ان کا وہ ہوتا ہے, اور یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, بنا رہے ہیں, یہ دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اچھا, ایک اور چیز مالک صاحب, اف یو نوٹسڈ کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے, اسٹریٹجک ہمارے آرمز کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, ادھر دوبارہ ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب وی نو کہ ٹرمپ از اے ویری کینڈیڈ مین. اگر ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر ملاقات نہ اچھی ہوئی ہوتی تو آپ کو زیلنسکی والا معاملہ یاد ہوگا. ہی از ویری اوپن اباؤٹ اٹ. ہی وڈ ہیو سیڈ سم تھنگ نیگیٹو, بٹ ہی ڈڈ ناٹ. ہی ایکچولی واز لائک اٹ واز این آنر ٹو میٹ ہم, دی آرمی چیف. سو اس ساری سچویشن کے بعد ایک طرف سے ایکس منسٹر آف اسرائیل کا کہنا کہ جی پاکستان ول بی نیکسٹ, یا پاکستان کی نیوکلیئر آرمز ول بی نیکسٹ, اور اوپر سے انڈیا کا پروپیگنڈا سٹارٹ ہو جانا. ہاؤ ان سنک ڈز دس فیل؟ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مل کر آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ہر چیز ہی ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. یہ تو ان کا تو باپ جو ہے وہ اسرائیل ہے. انہوں نے کشمیر کے اندر بھی ان کی سیٹلمنٹ پالیسی کاپی کی, وہاں کا انہوں نے ڈیموگرافک چینج کیے, اور دے ور ٹرائنگ ٹو ہیو ٹرن کشمیر انٹو این انڈین سیٹلمنٹ.
یہ وار کے اندر بھی بٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. دیکھیے جو ہماری سیکیورٹی کی بات ہے، پچھلے 5 سالوں کے اندر جو 3 بڑے انسیڈنٹ ہوئے نیوکلیر تھیفٹ کے، وہ کس کے ہوئے؟ وہ انڈیا میں ہوئے. مٹیریل کے جو 2 گینگز پکڑے گئے وہ کہاں پکڑے گئے؟ انڈیا میں پکڑے گئے، ہمارے نہیں پکڑے گئے. سو ہمارا ریکارڈ زبردست ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جب ہم انڈیا کی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایکچولی ہم ان کو نیڈلیس امپورٹنس دے رہے ہیں. رائٹ ناؤ انڈیا از ارریلیونٹ. سو یو تھنک اگر وہ کوئی بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں مالک صاحب تو وہ ارریلیونٹ ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کنسیڈرنگ کہ یہ وہ ڈس انفو لیب والے میٹر بھی آپ کو یاد ہوگا اراؤنڈ 250 کے قریب ویب سائٹس تھیں جو یہ لوگ چلا رہے تھے، جس کے اندر EU پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ بڑا کائنڈ آف they were trying to have their influence on that. کینیڈا کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے بیسکلی کہ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پارلیمنٹیرینز کو بھی along with خالستان والا معاملہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں ہمارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نہ کریں، ہمیں وہ پرانا جوک ہے نا، اف یو ڈونٹ اسٹاپ لائنگ اباؤٹ می اور اسٹارٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ اباؤٹ یو. ہم نے صرف یہ کرنا ہے، وی ہیو اے بیوٹیفل اسٹوری ٹو ٹیل دا ورلڈ. ہمیں جو انہوں نے ایگریشن کی وہ بھی سامنے ہے. پاکستان گورنمنٹ کا اسیسینیشن بھی نہیں پکڑی گئی، انڈیا کی گورنمنٹ اسیسینیشن میں پکڑی گئی ہے. اور کسی لولی انسپیکٹر نے نہیں کہا، کینیڈین پرائم منسٹر آف دا ٹائم نے کہا، امریکہ میں ٹاپ ایجنسیز نے کہا. ہمیں صرف دنیا کو سچ بار بار ہاپ کرنا چاہیے. ہمیں وی شوڈ ناٹ لیٹ دا اسٹوری ڈائی. جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنی سٹوری سنانی چاہیے بجائے ان پہ ضائع کرنے کے. ٹائم ان کی باتیں تو ہر بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے نا. مجھے اب ایک بات بتائیں، ان کے ایکس ڈیفینس منسٹر کہتے پاکستان از نیکسٹ. آپ ایکس چھوڑیں، کا کرنٹ پرائم منسٹر جو اسرائیل کا ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان نیکسٹ. بٹ پاکستان از ناٹ غازہ، پاکستان از ناٹ تہران. اور پاکستان نے ابھی دنیا کو بتایا کہ ہمارے سے وہ 10 گنا بڑی فوج تھی، ہمارے سے 10 گنا بڑی ان کی فنڈنگ تھی، ہمارے سے کوئی 4 گنا زیادہ بڑی ان کی، بلکہ 10 گنا بڑی اکانومی ہے. وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز، اور ہم سبق سکھاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے گھبرانے کی